मैं चौधरी साहब आपसे सबसे पहले पूछ लेता हूं, क्योंकि ऑपोजिशन का मौका भी, ये क्यों तासुर बार बार बढ़ रहा है? मैं अब कुली तौर पर पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं, कि आप लोग बहुत बेताब है ये बाई इलेक्शन लड़ने के लिए, तो हुकूमत तो ये कहती है कि फिर आपके तमाम इस्तीफों का जो सारा मामला है ये एक ढकोसला है या एक ड्रामा है, किसी ने इस्तीफे नहीं देने, बिकॉज आपके लिए ये बाई इलेक्शन छोटी छोटी चीज़ें इतने अहम है कि आप जब सेनेट इंतखाब आएगा हुकूमत तो कहती है आप उसमें भी हिस्सा लेंगे। देखिए, बात यह है कि हम एक तहरीक चला रहे हैं इस वक्त हुकूमत के खिलाफ जी, और तहरीक के कई पहलू हैं। जलसे थे, अब रैली के बाद पहिया जाम हो सकता है, शटर डाउन हो सकता है, फिर लॉन्ग मार्च है और फिर उसमें एक इस्तीफे भी हैं। अब सिर्फ बहस हो रही है, इस्तीफे देने हैं नहीं देने हैं, क्यों देने हैं, कैसे देने हैं, ये फैसला करना पीडीएम की क्या काम है। अगर हम इलेक्शन में जा रहे हैं, भी फैसला तो नहीं ना हुआ कि इस्तीफे कब। ड्यूरिंग इलेक्शन अगर ये फैसला हो जाता है कि भाई इस्तीफे दे, तो वो इलेक्शन छोड़ देंगे। हम इलेक्शन कंप्लीट करके अगले दिन जीत कर दिखा कर इनको कि भाई हमने इस्तीफे देने हैं, तो कोई इशू नहीं, उस वक्त दे देंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या कब देने हैं, किस असेंबली के पहले देने हैं। हो सकता है सूबाई असेंबली, बात सुनने, हो सकता है सूबाई असेंबली के पहले, हो सकता है कौमी असेंबली के पहले दे दे। तो ये फैसला करना पीडीएम को करने दीजिए। बाकी इश्यूज जो हैं वो तहरीक पहलू सारे हैं, उनमें से 60 पहलू जो मैंने बताया उसमें से एक छोटा ये है इस्तीफों का। तो सारी बहस उस पे क्यों हो रही, इस नहीं हो रही, इस हुकूमत की गवर्नेंस पे क्यों नहीं हो रही, कारकर्दगी पे क्यों नहीं हो रही? क्या इस हुकूमत के रहने का आज के बाद, और जो पारस ने इंटरव्यू किया इसमें सरेंडर कर दिया दिसंबर के अंदर फिर एक दफा इमरान अहमद खान न्याजी ने, तो उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है? कोई इसका मतलब के पास कोई विजन नहीं है, कोई प्लान। कहां सरेंडर किया? किसको सरेंडर, कहां सरेंडर कर दिया? उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा कि क्या आज खुदकुशियां करें, तो उसने कहा फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जरा उसका वो चलाएं। जो नहीं, बड़ी तल्ख बात है, लेकिन शायद हर चीज का हल तो वज़ीर आज़म के पास, बेचारों के पास होगा भी नहीं। वैसे तल्ख बात है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बट वज़ीर आज़म के पास हल शायद नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहें बढ़ाई ना, महंगाई बढ़ी थी तो तनख्वाहें बढ़ी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर बेहतर था, एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, इस मुल्क इकोनॉमी में बेहतरी हुई थी। हमने सारा नुकसान तो नहीं किया था। ठीक है, उस 140 डॉलर 148 पे गया था, तो नहीं किया था लोगों के ऊपर, महंगी नहीं की थी, तो महंगा उतना नहीं किया था। आज तो तेल सस्ता है, तो महंगी कर दी है, फिर भी 1300 अरब। मैं इसके परफॉर्मेंस के ऊपर भी हम कर लेते हैं बात, क्योंकि एक ये बैठ गई। पिछले साल 50 अरब था, इस साल अरब उसका लॉस है। रेलवे 24 पे ये आए थे, आज 65 पे शेख रशीद छोड़ के गया है। आने वाला वजीर कह रहा है कि नहीं, इसको भी स्टील मिल बंद करना पड़ेगा। आप कोई एक शोबा बता दें जिस शोबे की आपने बेहतरी की है। 2.5 साल बाद भी कह रहे हैं कि हमारी तो तैयारी थी, तो भाई तैयारी नहीं थी, जुल्फकार अली पास कौन सी तैयारी थी? वो भी पहली बार आए थे और उन्होंने आकर जिस तरह, तो टीम भी 90-95% थी। आपके पास तो काफी लोटे हैं जो पहले भी हुकूमतों में रहे, शेख रशीद से लेकर लोग हैं जो कहते हैं हमने 15 क्रेडिबिलिटी तुसी नहीं मंदे। बट मैं चौधरी साहब इस पे आता हूं सर, मैं परफॉर्मेंस पे आता हूं। मैं जरा एक छोटी सी बात नखेड़ लूं। मैं मियां साहब, वैसे तो आपने बता दिया, आपने अपना वो शायद वो आप भी बेनिफिशियरी होते अगर तरमीम हो जाती, कोई 1 अरब के मामलात जो थे वो कुछ चल रहे थे, और आप अगर वाकई आपकी तरमीम मान ली जाती बकौल शिबरी फराज के, तो आपको भी फायदा हो जाता। पता नहीं हुण होएगा कि नहीं होएगा, लेकिन इस्तीफे तुसी कोई नहीं देने ये सब 2 नंबरी है। और मैं मजाक के अलावा कह रहा हूँ, ये आपने फ्रॉड लगाया हुआ है। अब भाई साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं तो आपसे अजराए मजाक ये कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ जो है, इसको अब्बासी साहब की जमात कहती है ये ड्रामा है, ये सब, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं। तो आप इनका ये तासुर जायल कैसे करेंगे मियां जावेद लतीफ साहब? अब्बासी साहब मुझे तो इस बात पे हंसी आ रही है कि मेरे जैसे मलंग आदमी को भी ये घसीट रहे हैं। पहले 2.5 साल ये कहते रहे हैं कि जवेद लतीफ वर्गा कोई दयानदार नहीं, और उसके बाद आज कह रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है मनीब साहब, आज ये देखें कि जब इनका वजीर कहे कि रेलवे बंद कर दें,
PIA انہوں نے بند کر دی, پاکستان سٹیل انہوں نے بند کر دی, پاکستان کے کارخانے انہوں نے بند کر دیے, لوگوں کی دکانیں یہ بند کر رہے ہیں, تو پھر کل کو یہ کہیں گے کہ ہمیں تجربہ نہیں تھا اس لیے پاکستان بند, تالا لگ گیا. اور مجھے کوئی یہ تو بتا دے بھائی کہ 5 سال آپ KPK میں حکومت کرتے رہے ہیں, تو وہ کیا گن کھلاتے رہے ہیں جو آپ کو تجربے کی ضرورت تھی؟ اور 2.5 سال حکومت تھی نا میاں صاحب, پاکستان کی حکومت تو اب ملی تھی سر, کیا کرتے ہیں؟ پھر مجھے یہ بتائیں, موازنہ تو ٹھیک کریں. اچھا اگر یہ موازنہ کرنا ہے تو 2.5 سال انہوں نے حکومت کر لی, اور 2.5 سالوں میں اب تک ان کو تجربہ نہیں ہوا, تو اگلے جو 2.5 سال ہیں وہ پاکستان کی تباہی دیکھتے رہے, ہم خاموش رہے. پھر اتنے ہی قصوروار ہم بھی ہیں جتنے یہ مجرم ہیں پاکستانی قوم کے. اور مجھے یہ بتائیں, یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا. اور بھائی جنہوں نے آپ کو حکومت دینے کا اشارہ دیا تھا, کیا انہوں نے آپ کو ہوم ورک کرنے کا نہیں کہا تھا؟ اور پھر یہ بھی مجھے یہ بتا دیں, آپ تو کہا کرتے تھے کہ جناب میرے پاس اتنی زبردست ٹیم ہے, اور اوپنر اس کے جو تھے وہ زبیر کیا اسد عمر کو کہا کرتے تھے. اور پھر یہ ساری میں اب میاں صاحب کبھی کبھی اوپنر بھی ڈک پہ آؤٹ ہو جاتا ہے, وہ کوئی بات نہیں ہے. آپ میں استعفوں کی جواب مجھے سر پہلے دے دیں, پھر پرفارمنس پہ آ جائے نا. آپ نے نہیں دینے استعفے, یہ حکومت کہہ رہی ہے, وہ آج بھی ایون پرائیویٹ بھی ہمیں ملتی ہے تو کہتے ہیں سب ڈرامہ ہے, نہیں دینے انہوں نے. مجھے ایک بات کی آپ اجازت دے دیں, میں آپ کو یہ بالکل کلیئر کہہ دوں کہ استعفے جو ہیں, استعفے دینے کا ہم نے بالکل کیٹاگوریکلی فیصلہ کر لیا ہے. یہ بالکل ایک وہ چیز ہے جس سے ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں. ہاں یہ بات جو ہے کب دینے ہیں, اب یہ تو نہیں ہم کر سکتے کہ ایک نالائق نااہل بندہ جو پاکستان پر مسلط کیا گیا 2.5 سالوں میں, وہ بندہ ہمیں کہے, وہ بندہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے. سسٹم ہی جعلی ہے آپ کے مطابق, تو پھر ضمنی انتخاب کیوں لڑنا چاہتے ہیں سر؟ آپ یا پیپلز پارٹی کیوں لڑنا چاہتے ہیں؟ میری بات سن لیں. اگر منیب صاحب آپ ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, مگر اتنے گرم تو نہ ہوں کہ ٹھنڈ میں بھی یہ ہمیں گمان پیدا ہو رہا ہے کہ ہم ملتان میں بیٹھے ہیں. مگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ منیب صاحب, میں اسلام آباد میں ہوں, اسلام آباد میں درجہ حرارت زیادہ بھی ہو جاتا ہے. اچھا یہ وجہ ہوگی نا کہ جو آج کل وہاں ہو رہی ہیں چیزیں, اس کی وجہ سے درجہ حرارت اپ ہوا ہو. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ آپ نے کچھ چیزیں دیکھی ہوں گی. مگر میں یہ آپ کو ضرور کہہ رہا ہوں منیب کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو پاکستان کی تباہی کرنے والا ہے اس کی ہدایت کے مطابق, اس کے دیے ہوئے ایک چارٹ کے مطابق, اس کی دی ڈیٹ کے مطابق, وقت کے مطابق اپوزیشن جو ہے وہ بہیو کرے. اور بھائی بات یہ ہے کہ ضمنی الیکشن کا میرے نزدیک تو لڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے. باقی حتمی فیصلہ جو ہے وہ PDM کے پلیٹ فارم سے کیونکہ ہونا ہے. مگر یہ ضرور جاتے کر دی بڑی ٹھیک, مگر یہ بات میں بڑی ٹھیک بات کی ہے, کوئی جواز نہیں آپ کے موقف کے ساتھ, پھر اس کا کوئی جواز نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب پیپلز پارٹی نے پتہ نہیں کیوں کہا ہے, وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس کے باوجود بھی منیب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ شوق ہے نا کہ جناب ضمنی انتخابات کروا دیں گے استعفوں کے بعد, تو پاکستان میں ایک دفعہ پہلے ضمنی انتخاب 50 سال پہلے ہوئے تھے اور اس کے نتائج بھی قوم نے بھگتے تھے. آج 400 سے زیادہ استعفوں پر اگر کوئی ضمنی الیکشن کروانا چاہے گا تو اس کے بڑے خوفناک نتائج ہوں گے, اور یہ آگ سے کھیل رہے ہیں. یہ کسی صورت ممکن نہیں ہوگا کہ ہم استعفے دے کے گھر چلے جائیں اور ان کو کہیں کہ آپ ضمنی الیکشن کروا دو, یہ نہیں ہوگا. عباسی صاحب تو یہی چاہیں گے نا, وہی فارغ ہو جائے سب کچھ اور پھر آرام سے بائی الیکشن لڑیں. لیکن عباسی صاحب میں بعد میں آتا ہوں, جو وزیراعظم نے کہا یہ خواہ آپ کے اوپر تانا زنی کریں گے کہ وزیراعظم نے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا, اس پہ میں آؤں گا. لیکن وہ ان کا رائٹ ہے کب استعفے دینے ہیں نہیں دینے, بائی الیکشن لڑنے یا نہیں لڑنے. لیکن ایک بات پر آپ عباسی صاحب خوش ہو جائیں, اسی پروگرام میں میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی جواز نہیں ہے بائی الیکشن کا ان کے مطابق لڑنے کا. چوہی صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں جواز ہے. تو اس میں تو آپ خوش ہو جائیں گے, کوئی نہ کوئی دراڑ جو PDM میں پڑ گئی ہے. منیب صاحب بہت شکریہ. اسی پھر جواب ہی سمجھیے, کو لگ نہیں رہا کہ ہم اتنے اگر دراڑ پڑ گئی ہے تو ٹھیک ہے. یہ سیاسی کھلاڑی ہیں اور بڑے عرصے کے کھلاڑی ہیں, نہیں بڑے عرصے کے کھلاڑی ہیں. یہ دراڑ پڑے یا نہ پڑے, یہ جو ہے نا یہ بازو کہتے ہیں نا دیکھے بالے ہمارے, ہمیں پتہ ہے پوری طرح, ہمیں ہماری سیاسی انڈرسٹینڈنگ ہے
کہ ایک وہ 34 نکاتی پوائنٹ ہے، ان کا سارا مطمع نظر وہ ہے کہ 1999 سے پہلے جتنی کرپشن ہے اس کو ہم نیب سے نکال دیں تاکہ لنڈن فلیٹس اور سرے محل والے کیس سارے ختم ہو جائیں. 1 ارب روپے کی نیچے والی کرپشن آج ہم ختم کر دیتے، ہم بڑے ہی اچھے ہوتے. اگر 5 سال پرانے نیب کے کیسز کو نہ نیب کا کیسز بنائیں ہم اچھے ہو جائیں گے. منی لانڈرنگ کو نیب سے نکال دیں تو یہ جو جعلی اکاؤنٹس ہیں جس میں زرداری صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب کے جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ ختم کر دیں تو ان میں باریں آ جائیں گی. اگر مجھے کہیں گے نائلی اگر 10 سال کی بجائے 5 سال کر دیں تو مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب بحال ہو جائیں گے. یہ ہے ان کا مطمع نظر. کوئی مہنگائی، کوئی گورننس کی باتیں یہ کیا کریں گے، یہ کوئی ان کے کچھ دکھانے کا ان کے پاس ہے؟ وہ خالی ان کو چارٹ دکھا دیں. 2015 نومبر سے پاکستان کی اکانومی نوز ڈائیو جا رہی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 2 ارب سے بڑھتا 20 ارب آیا ہے. آج پاکستانیوں کو خوشی ہونی چاہیے کہ عمران خان کے آتے وہ گھٹتا 0 پہ گیا اور آج وہ سرپلس ہو گیا ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ بڑھ گئی ہے. آپ کو فگر غلط ملتے رہے ہیں جس کو شہباز شریف صاحب نے ایک جملہ نہیں سنیں، جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ گئی ہے، جو شہباز شریف صاحب نے ٹیکسٹائل کی لومیں بند کروا دی تھی وہ آج چلی ہیں اور آج وہاں پہ لیبر کی شارٹیج ہے. اللہ کا فضل ہے ہم بڑا اس وقت ٹیک آف کی پوزیشن میں. اب بھائی صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں آپ بھائی ہیں پتہ نہیں یہ بھی ٹھیک آپ فرما رہے ہیں فگر یا نہیں، ان کو دے دیں. اچھا سر نہیں، اب بھائی صاحب ایک سیکنڈ آپ آگے بڑے ویہمنٹلی بڑے آپ کو ماشاءاللہ اکانومی کی بھی سمجھ ہے سب کچھ ہے، لیکن آپ آگے جو فگرز دیتے رہے سر ایک بات ضرور ہے وزیراعظم نے جو آج کہا ہے یہ اس پر یہ میاں جاوید لطیف صاحب آپ کو نا تانے مار اور میاں صاحب جو ہے نا یہ بادشاہ لوگ ہیں باز نہیں آتے وزیراعظم کے اوپر خاص طور پر بڑی تسلی سے اٹیک کرتے ہیں. وزیراعظم کیا فرما رہے تھے ذرا سن لیں اور بھائی صاحب آپ جواب دیں تاکہ پھر باقیوں کو موقع. پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اس کو یہ جو سسٹم کو ریویو کرنا چاہیے کہ جب آپ کی ٹیم بن جائے اس کے بعد پھر آپ کو ایک پورا ٹائم ملنا چاہیے گورنمنٹ سنبھالنے سے پہلے کہ اسپیسیفکلی گورنمنٹ کی تیاری کریں. جب آپ آفس سنبھالیں تو آپ کو پوری طرح پتا ہو کہ میں نے کیا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا ہے. تو میں نے اب جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے. ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی. کئی فگرز تو اور خاص طور پہ پاور سیکٹر کی یعنی 1.5 سال تک ہمیں ایکچول فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا. وہی منسٹری سے کبھی کوئی فگر آ جاتی تھی ہم سمجھتے تھے بڑا اچھا کر رہے ہیں پھر پتہ چلتا تھا کوئی اور فگر آ گئی ہے اور ہم اتنا اچھا نہیں کر رہے. تو ایک تو میں اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ کبھی بھی گورنمنٹ کو ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے، اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے. اب بھائی صاحب اس کے بعد نا بہت سے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ جو پھر حکومت میں آنے سے پہلے آپ کو کوئی وہ ریفریشر کورس ہونا چاہیے تھا یا آپ کے لیے کوئی اسپیشل وہ ہوتے ہیں نا ٹیوٹوریلز ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر آپ تو پڑھاتے بھی رہے ہیں وہ اسپیشل ٹیوٹوریلز ہوتے ہیں جن سے پڑھائی جاتی ہے پھر گروپ سٹڈی کرائی جاتی ہے پڑھایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے آپ تو خود ماشاءاللہ پڑھاتے بھی رہے سر پھر حکومت دا بھی کروا لینا سی تاکہ یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. اچھا منیب صاحب جو جس ریفرنس کو آپ نے پکڑا ہے وہ ریفرنس دے رہے ہیں ان منسٹریز کے فیکٹس کے جو آٹا چینی کے جو آپ کے سٹاکس ہیں ان کے بارے میں. جو میں اکانومی کی بات کر رہا ہوں وہ چاہے پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے چاہے وہ IMF اور ورلڈ بینک ہے ان کے پرنٹڈ ڈاکیومنٹس ہیں جو میں بات کر رہا تھا. اب اگلی بات پہ آتے ہیں کہ یہ استعفے دے دیکھیں نا ہم حکومت کانفیڈنٹ ہے ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ عوام ہے. اگر عوام میاں جاوید صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہوتی تو اتنا آر یا پار کرنے کے بعد 10 MNA 18 MPA 28 MNA MPA رل کے تو اگر 28,000 بندہ بھی نہیں نکال سکے جو ان کی بات کے ساتھ کھڑا ہو کے یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی 11 پولیٹیکل پارٹی مل کے پاکستان کے کسی عوام کے عام بندے کو باہر نہیں نکال سکے جو حکومت کے خلاف ہو. تو ہمیں کیا ڈر ہے؟ ان کی کلفی وہاں جم گئی تھی تو منیب اسلام آباد میں تو ٹھنڈ بھی زیادہ ہے اور ویسے بھی ان کے لیے ٹھنڈ زیادہ ہے ادھر ان کو کوئی MNA MPA بھی نہیں ہے. تو ہمیں اس لیے اعتماد ہے بالکل ٹھیک کہا میاں جاوید صاحب نے کہ یہ اگر الیکشن آپ نے استعفے دینے ہیں تو بھائی آپ تو اگلی منزل کی تیاری پہ ہیں. آپ تو بائی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں بائی الیکشن لڑیں ہم چاہتے ہیں اگلی منزل کی تیاری تو یہ جو رئیس ہے یہ آپ کے پاس ہے یہ بھی چلی جائے گی تو پھر NRO کا کوئی بھی NRO کا کوئی چانس نہیں باقی بچے گا. اس لیے لگے رہیں کو اللہ معاف کرے دنیا تو نہیں چھوڑ کے جا رہے. نہیں میرا مطلب نیکسٹ سٹیج
نیکسٹ سٹیج نہیں چلے میں الفاظ اپنے واپس کر لیتا ہوں. نیکسٹ سٹیج ان پالیٹکس یہ ہے کہ آپ آگے آئیں, آگے بڑا مشکل مقابلہ ہے, اور یہ نہ ہونا کہ ہمیں کھلا میدان مل جائے تو پھر تواڈے کول اے بھی چانس نہ رہے این آر او منگڑ دا.